बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. पेज़ेश्कियान ने अमरीकी नाकाबंदी को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। कहा, इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैलाव है। पेंटागन झूठ बोल रहा है। अमेरिका ने जंग पर 25 बिलियन नहीं $100 बिलियन खर्च कर दिए। अब्बास अरक्ची का बयान। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने एयर डिफेंस चौकस कर दिया। CNN ने कहा, हालिया जंग में ज्यादातर अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचा। होर्मुज बंद होने से आलमी मईशत का गला घुट रहा है। गुटरेस का बयान। UAE ने कहा, ईरान के यकतरफा निजाम पर भरोसा नहीं कर सकते। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक। मगरबी किनारे में फौज और यहूदी आबादकारों के हमले। मोदी हुकूमत ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ा दी। राहुल गांधी ने कहा, अगला हमला पेट्रोल और डीजल पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कोलकाता पुलिस ने कई इलाकों में लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगा दी। SIR आलमी मीडिया की सुर्खियों में। CNN ने कहा, सबसे बड़ी जमहूरियत में लोगों को वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका की समंदरी नाकाबंदी पर गुस्से का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है और उन्हें खबरदार किया कि यह कदम फौजी ऑपरेशन का ही फैलाव है जिसका जवाब दिया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा कि दुनिया ने ईरान का सब्र और अमन पसंद मिजाज देखा है। फिलहाल समंदरी नाकाबंदी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो एक ऐसे मुल्क के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैलाव है जो अपनी आज़ादी और अपनी साबित कदमी की कीमत चुका रहा है। इस गैर मुनसिफाना अप्रोच की बरकरारी नाकाबिल बर्दाश्त है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक्ची ने कहा है कि पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुका है। एक बयान में अब्बास अरक्ची ने कहा कि ईरान जंग की लागत दावों से 4 गुना ज़्यादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के लिए इनडायरेक्ट खर्च इससे कहीं ज़्यादा है और हर अमेरिकी घर का माहाना बिल तेज़ी से बढ़ रहा है। अब्बास अरक्ची ने कहा कि इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट होता है। पेंटागन ने कहा कि जंग पर $25 बिलियन खर्च हो चुके हैं। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के सीनियर रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि वाशिंगटन अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरान सरगर्मी से अपने तिजारती रास्ते बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क की नाकाबंदी नहीं की जा सकती जिसके 15 पड़ोसी हैं। अमेरिका ने जो कुछ किया है वो बड़ी हद तक अलामती है। अमलन उसका हम पर कोई ठोस असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार है लेकिन सिफारती कोशिशों में भी डेडलॉक पाया जाता है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन दोनों अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान की जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वो धमकियों के जरिए थोपी जाने वाली शर्तों को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटा लेकिन वो जंग से बचने के लिए अपने उसूलों को नहीं छोड़ सकता।
ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان ہی مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کئی ملک مدد کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان ہی باقاعدہ مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ بقائی نے کہا کہ امریکہ کی جنگ سیلف ڈیفنس کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جارحیت ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چوکس کر دیا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی جب ایک دن پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے ایران کے خلاف فوجی آپشنز کے بارے میں بریفنگ دی۔ تسنیم اور فارس نیوز ایجنسیوں نے خبر دی ہے کہ علاقے میں ایئر ڈیفنس چوکس ہے۔ CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے زیادہ تر فوجی اڈوں کو ایران نے حالیہ جنگ کے دوران حملوں میں نقصان پہنچایا ہے۔ CNN نے کہا کہ کم سے کم 16 فوجی اڈوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی ایسے ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا جن پر حملے کو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے امریکی سفیر مائیکل عیسیٰ سے ملاقات کی اور جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ قبضہ کی ہوئی ایک ایک انچ زمین حاصل کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے تازہ حملے میں 4 لوگ زخمی ہوئے۔ نارتھ اسرائیل میں زبردست تناؤ ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس دوران لبنان میں حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیل کے 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل بھی مسلسل لبنان میں حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ جمعرات کو لبنان میں حزب اللہ کے 40 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ لبنان کے نباتیہ علاقے میں اسرائیل کے ایک حملے میں 2 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت میں 4 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ پہلا واقعہ صلاح الدین اسٹریٹ پر پیش آیا جہاں 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ خان یونس میں ایک اور فلسطینی کی میت برآمد ہوئی۔ کئی دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں ملی ہیں۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران غازہ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت سے دوچار ہے۔ غازہ کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ روٹی کی شدید قلت ہے اور روزانہ تقریباً 1,70,000 بریڈ بنڈلز کی کمی ہو رہی ہے۔ فلسطینی وزیر حسن ابو ریالہ نے کہا کہ غازہ کی آبادی کو روزانہ تقریباً 3 لاکھ بریڈ بنڈلز کی ضرورت ہے اور فی الحال صرف 1,30,000 بنڈلز دستیاب ہیں۔ غازہ 2007 سے ہی اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ 2023 سے یہ ناکہ بندی اور سخت ہو گئی ہے۔ ایک دن پہلے ہی اسرائیلی فوج نے قلت دور کرنے کے لیے ایک امدادی قافلے کو جو روانہ ہوا تھا اور غازہ کی ناکہ بندی توڑنا چاہتا تھا اس سے طاقت کے زور پر روکا اور کئی کشتیوں کو ضبط کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امدادی قافلے سموٹو کے 2 کارکنوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ دوسرے کارکنوں کو گریس میں رہا کر دیا گیا۔ اس قافلے کو اسرائیلی ساحل سے 1000 کلومیٹر دور گریس کے قریب روکا گیا تھا اور کئی کشتیوں کو ضبط کیا گیا تھا۔ میانمار کی سابق لیڈر آنگ سان سوچی کو نظر بندی میں بھیج دیا گیا ہے۔ 80 سالہ جمہوریت پسند لیڈر 2021 میں فوجی بغاوت کے بعد سے فوجی جیل میں تھیں۔ اب انہیں ان کے گھر پر نظر بند کیا گیا ہے۔ ایک فوجی عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ آنگ سان سوچی کو جمہوریت کے لیے جدوجہد پر امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ 2015 میں حکومت بنانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی جب ملک میں جمہوری سدھار لایا گیا تھا، لیکن 2021 میں پھر سے وہاں پر فوجی بغاوت ہو گئی اور تب سے وہ حراست میں ہیں۔ UAE کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کے بارے میں ایران کے کسی یک طرفہ نظام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پڑوسیوں کے خلاف جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انور قرقاش نے ایکس پر لکھا کہ صرف اجتماعی عالمی عزم اور عالمی قانون کے ذریعے ہی اس اہم سمندری راستے میں جہازوں کی ٹریفک کی ضمانت دی جا سکتی ہے، استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے اور عالمی معیشت کو سدھارا جا سکتا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران کے تعلق سے UAE نے کافی سخت سٹینڈ لیا ہے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے عالمی معیشت کا گلا گھٹ رہا ہے۔ گوٹریز نے کہا کہ مڈل ایسٹ بحران کے نتیجے میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور خطرناک حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مڈل ایسٹ بحران کے درمیان مرکزی حکومت نے 19 کلو گرام کی کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 993 روپے کا اضافہ کر دیا۔ ڈومیسٹک سلنڈر کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب دہلی میں 19 کلو گرام کمرشل سلنڈر کی قیمت 3071 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ انڈین آئل کارپوریشن نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل اور ڈومیسٹک LPG کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور آئل کمپنیاں ہی نقصان برداشت کر رہی ہیں۔ ایویشن فیول کی قیمتوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔
اس دوران کئی شہروں میں ہوٹلز نے کمرشل گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں اضافے پر حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن بل ہے اور اگلا حملہ پیٹرول اور ڈیزل پر کیا جائے گا۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ الیکشن کے بعد مہنگائی بڑھے گی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ فروری کے بعد سے صرف 3 مہینوں میں 81% کا اضافہ ہوا ہے اور 1380 روپے ہر سلنڈر پر بڑھے ہیں۔ ٹی سٹالز، ڈھابوں، ہوٹلز، بیکریز، مٹھائی کی دکانوں پر بوجھ پڑا ہے۔ اس کا لازمی اثر عوام کی پلیٹ پر پڑے گا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے بھی مرکزی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، وہ مہنگائی پر کنٹرول کی بات کرتے تھے، لیکن مودی وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر ویسٹ بنگال منوج اگروال نے چیف منسٹر ممتا بنرجی کی طرف سے کاؤنٹنگ سینٹرز پر الٹ پھیر کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مناسب سی سی ٹی وی انتظامات کیے گئے ہیں اور 24 گھنٹے پہرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن چناؤ کے بعد گڑبڑ کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تمام قدم اٹھا رہا ہے۔ کولکتہ پولیس نے کل رات ترنمول کانگریس کے دھرنے کے بعد بعض علاقوں میں کسی بھی قسم کے اجتماع پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے کارکن جمعرات کی رات کولکتہ کے نیتا جی انڈور اسٹیڈیم کے کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر جمع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ترنمول امیدواروں کنال گھوش اور ششی پانڈیا نے کاؤنٹنگ سینٹر کی گیٹ کے باہر دھرنا دیا تھا۔ دونوں پارٹی کے کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی بھی شیخاوت میموریل کاؤنٹنگ سینٹر کے اسٹرانگ روم کے قریب پہنچ گئیں۔ اس موقع پر کافی ڈرامہ ہوا اور تناؤ پیدا ہو گیا۔ ترنمول کانگریس کی لیڈرشپ 4 مئی کو گنتی کے دن کی تیاریاں کر رہی ہے۔ پارٹی لیڈر ابھیشیک بنرجی ہفتے کو 4 بجے شام ایک ورچوئل میٹنگ میں پولنگ ایجنٹس اور سینئر پارٹی لیڈرز سے خطاب کریں گے، جس کا مقصد کارکنوں کے حوصلے بڑھانا اور اسٹریٹجی کو مضبوط کرنا ہے۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ایگزٹ پولز کے نتیجوں کو رد کر دیا اور کہا ہے کہ پارٹی 226 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیام میں تمام پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں اور ان اسٹرانگ رومز پر نظر رکھیں جہاں پر ای وی ایمز رکھے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں ایس آئی آر کا مسئلہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا ہے۔ سی این این کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں کئی لوگوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کئی لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں جن کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ ان میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی نسلوں سے بنگال میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک 62 سالہ شخص صفدر عالم نے بتایا کہ انہوں نے انڈین آرمی کے لیے کام کیا ہے، لیکن آج انہیں اجنبی محسوس کرایا جا رہا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ایس آئی آر کا شکار ہندو بھی ہو رہے ہیں۔ سی این این کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے کئی ہندو ہیں جن کے نام ایس آئی آر میں ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص 88 سالہ سپرا گپتا سین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد اس عمر میں انہیں ووٹر لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ مرشد آباد کے محبوب حسین نے بتایا کہ بی ایل اوز انہیں نام نکالنے کی وجہ نہیں بتا پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ویسٹ بنگال کے اسمبلی الیکشنز میں ایس آئی آر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے کون سی پارٹی کو فائدہ ہوگا، اس بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ یہ سب باتیں 4 مئی کو نتیجوں کے دن سامنے آ جائیں گی۔ ایس آئی آر میں تقریباً 91 لاکھ لوگوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ ان میں سے 27 لاکھ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کے پیمانے کے مطابق 2002 کی ووٹر لسٹ میں تھے، لیکن ایک نئے ٹرم لاجیکل ڈسکرپنسی کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ان کے نام نکال دیے گئے۔ ان 27 لاکھ میں سے مٹھی بھر لوگوں کو ہی ووٹ دینے کا موقع دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی انہیں کوئی راحت نہیں دی اور کہا کہ وہ اپنا نام شامل ہونے کے بعد اگلے الیکشنز میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ کانگریس کے 2 لیڈرز راہل گاندھی اور پون کھیرا کو الگ الگ کیسوں میں عدالت سے راحت مل گئی۔ رائے بریلی سے لوک سبھا کے ایم پی راہل گاندھی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے راحت دی اور انہیں 2025 میں بعض ریمارکس کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ پون کھیرا کو چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما کی بیوی کے خلاف الزامات کے کیس میں پیشگی ضمانت مل گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth,
respect, and a welcoming atmosphere, experienced teachers, and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs, a well-stocked library, nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. پزشکیان نے امریکی ناکہ کو ناقابل برداشت قرار دیا، کہا اسلامی جمہوریہ کے خلاف فوجی آپریشن کا پھیلاؤ ہے۔ پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، امریکہ نے جنگ پر 25 بلین نہیں 100 بلین ڈالر خرچ کر دیے، عباس ارغچی کا بیان۔ امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ایران نے ایئر ڈیفنس چوکس کر دیا، CNN نے کہا حالیہ جنگ میں زیادہ تر امریکی اڈوں کو نقصان پہنچا۔ ہرمز بند ہونے سے عالمی معیشت کا گلا گھٹ رہا ہے، گوٹریس کا بیان۔ UAE نے کہا ایران کے یک طرفہ نظام پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، 4 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں فوج اور یہودی آباد کاروں کے حملے۔ مودی حکومت نے کمرشل سلنڈر کی قیمت 993 روپے بڑھا دی، راہل گاندھی نے کہا اگلا حملہ پیٹرول اور ڈیزل پر ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ممتا بنرجی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، کولکتہ پولیس نے کئی علاقوں میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندیاں لگا دی۔ SIR عالمی میڈیا کی سرخیوں میں، CNN نے کہا سب سے بڑی جمہوریت میں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔